बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डीसी पावर सप्लाई के फ़िल्टर्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो फ़िल्टर्स में सबसे सिंपलेस्ट केस है, जिसे हम इनपुट कैपेसिटर फ़िल्टर भी कहते हैं, वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िल्टर्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं, उन्हें कांस्टेंट सोर्स ऑफ वोल्टेज चाहिए होता है या करंट चाहिए होता है ऑपरेशन के लिए। उन्हें जो पावर चाहिए होती है वो कांस्टेंट सोर्स चाहिए, जो आमतौर पर 9 वोल्ट होती है, पावर 12 वोल्ट होती है, ये 5 वोल्ट होती है। तो इनपुट चूँकि एसी है और हम एसी को रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो डीसी में कन्वर्ट करने के बाद उसके अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं। उन फ्लक्चुएशंस को हमने कांस्टेंट डीसी सोर्स के अंदर बदलना होता है। तो हम आमतौर पर फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं और फ़िल्टर्स के लिए कैपेसिटर्स यूज़ करके फ़िल्टर को बनाया जाता है। इसके बाद इफ़ यू रिमेंबर कि हमारे पास जो डीसी पावर सप्लाई में सबसे पहला स्टेप जो था वो ट्रांसफार्मर था, फिर रेक्टिफिकेशन हुई, इसके बाद हम फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं और उसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन। तो उसमें आमतौर पर इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ किया जाता है और वो फ़िल्टर्ड जो डीसी वोल्टेज है उसके अंदर कुछ वेरिएशन अगर किसी वजह से आ रही है तो उसको ख़त्म करते हैं। हम आगे चल के इसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये एक फुल वेव रेक्टिफायर है जिसके इनपुट पे हमने एसी वोल्टेज दिया और वो आउटपुट पे हमें पल्सेटिंग डीसी दे रहा है। ये किसी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही आउटपुट के ऊपर, एक ही पोलैरिटी है लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा पल्सेस हैं, इसलिए हम इसे पल्सेटिंग डीसी कहते हैं। इसको स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाते हैं और फ़िल्टर की जो आउटपुट है आप देख सकते हैं वो निस्बतन स्मूथ है पल्सेटिंग डीसी के मुकाबले में। तो फ़िल्टर लगा के हम उसके रिपल्स को कम कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड रिपल्स एक्चुअली। इसके अंदर ये रिपल्स कितनी है, तो जितना कम रिपल होगा उतना ही अच्छा फ़िल्टर होगा और रिपल्स जितना ज़्यादा होगा हम कहेंगे फ़िल्ट्रेशन उतनी अच्छी नहीं हुई है। तो इनपुट जो एसी हम उसको प्रोवाइड करते हैं, आप उसको हाफ वेव रेक्टिफायर से कर लें या फुल वेव रेक्टिफिकेशन से। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में इनपुट की फ्रीक्वेंसी वही रहती है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी वही रहती है जो इनपुट पे 60 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ मिली। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में वो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है क्योंकि वो हाफ वेव भी अब एक पल्स के तौर पर ट्रीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। इसके बाद हम फिल्ट्रेशन करते हैं दोनों की, फिर उसका रिपल्स मालूम करते हैं और रिपल्स को हम स्मूथ करने के लिए रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी चूँकि ज़्यादा होती है इसलिए इसको फ़िल्टर करना भी आसान होता है। हम देखते हैं कैसे। देखिए ये एक सिंपलेस्ट केस है कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर का, और कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर को हमने एक कैपेसिटर से इम्प्लीमेंट किया हुआ। जिस तरह हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को सिर्फ एक रेक्टिफायर से इम्प्लीमेंट किया था, बिल्कुल कैपेसिटर इनपुट फ़िल्टर को भी सिर्फ एक कैपेसिटर से इम्प्लीमेंट करेंगे। और इनपुट के अंदर हमारे पास एसी है, फर्स्ट पॉजिटिव क्वार्टर में, दिस इज़ क्वार्टर, एक चौथाई में जब चार्ज हो रहा होता है तो ये फॉरवर्ड बाइस, जब इनपुट वोल्टेज बढ़ रहा होता है तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है, जिसकी वजह से सारे का सारा करंट इस कैपेसिटर के अंदर से गुजरता है और उसको चार्ज कर देता है। और जैसे ये मैक्सिमम पे पहुंचता है तो ये मैक्सिमम चार्ज हो चुका होता है। इसके बाद का जो साइकिल है उसके अंदर ये तेज़ी के साथ इनपुट वोल्टेज तेज़ी के साथ नीचे आ रही है, एसी है वो तेज़ी के साथ ऊपर गई, उसने इस कैपेसिटर को चार्ज किया। अब जैसे ही वो चार्ज हो गया, अब इनपुट वोल्टेज तेज़ी के साथ नीचे को आ रही है, लेकिन इसके अंदर जो चार्ज है वो ऑलरेडी स्टोर है, वो तेज़ी के साथ डिस्चार्ज नहीं होता। हम डिस्कस करेंगे कि उसका डिस्चार्ज फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्चार्ज टाइम। तो ये तेज़ी के साथ डिस्चार्ज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज स्टोर रहता है और ये तेज़ी के साथ नीचे आ जाता है। तो इस जो कैथोड है इसका, डायोड का जो एनोड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और ये टर्मिनल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये रिवर्स बाइस हो जाता है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाते हैं, हायर पोटेंशियल है और यहाँ पर लोअर पोटेंशियल है, जिसकी वजह से रिवर्स बाइस हो जाता है।
ریورس بائس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے اب مزید کوئی کرنٹ کسی بھی ڈائریکشن میں پاس نہیں کرے گا. یہ ایسے ہے جیسے ایک اوپن سوئچ کے طور پہ کام کر رہا ہے. اب دیکھیں اس کو تو راستہ نہیں مل رہا، یہاں کا کرنٹ کہیں نہیں جائے گا. اس کے اندر چارج سٹور تھا، اس سٹور چارج نے کہیں سے تو نکلنا ہے، اور جب یہ راستہ بند ہو گیا تو اس نے اس پاتھ کو فالو کیا اور اس پاتھ کے ذریعے سے اس نے ڈسچارج ہونا شروع کر دیا. کیپ ان مائنڈ ہم فلوئڈ کی بک کو فالو کر رہے ہیں، اور فلوئڈ کی بک میں جتنی بھی ڈائیگرامس ہیں وہ ساری الیکٹرانک کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اگر ہم کنونشن کرنٹ کی بات کریں تو کرنٹ اس ڈائریکشن میں فلو کرے گا، اور اب یہ اس کے اندر اسٹورڈ کرنٹ تھا وہ آہستہ آہستہ ڈسچارج ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ اپنی ویلیو کم کر رہا ہے. اور اس کے بعد والے جو سائیکلز ہیں ان سب میں یہ کرنٹ ڈسچارج ہی ہوتا ہے، کیونکہ اے سی کی ویلیو کم ہوتی ہے، اگرچہ فلکچویٹ کر رہی ہے لیکن دس از لیس دین دس کیپیسٹر وولٹیج، یعنی کیپیسٹر کے اندر جو چارج ہو چکا تھا پیک کے اوپر اس کی ویلیو زیادہ ہے، اور وہ آہستہ ڈسچارج ہوتا ہے اس لیے وہ موجود رہتی ہے، جبکہ فوراً سے کم ہو جاتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے. تو اس لیول تک، اس پوائنٹ تک وہ ڈسچارج ہی ہو رہا تھا. تو جیسے ہی اے سی کی ویلیو نیکسٹ پازیٹیو سائیکل میں جب اے سی کی ویلیو اس جگہ سے زیادہ بڑھتی ہے تو کیپیسٹر وہاں میکسیمم سے یہاں تک ڈسچارج ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ دوبارہ سے فارورڈ بائس ہوتی ہے، یعنی یہ والی جو سائڈ ہے وہ ہائر پوٹینشیل پہ چلی جاتی ہے اور یہ سائڈ لوور پوٹینشیل پہ چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ دوبارہ سے فارورڈ بائس ہو جاتا ہے. یہ سورس اس کیپیسٹر کو دوبارہ سے چارج کرتا ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی چارج کر کے یہ کرنٹ پھر کم ہونے لگتا ہے، جیسے ہی وہ یہاں سے کم ہونے لگتا ہے تو اس کے اندر جو کیپیسٹر کے اندر چارج وولٹیج تھی وہ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے یہ ریورس بائس ہو جاتا ہے. ریورس بائس کی وجہ سے کرنٹ اس میں سے نہیں گزرتا اور اس میں سے ہی ڈسچارج ہو رہا ہوتا ہے. تو آؤٹ پٹ کے اکراس ہمارے پاس جو وولٹیج آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر ریپلز کم ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان پٹ وولٹیج تھی اگر وہ اس طریقے سے تھی اور ہاف ویو ریکٹیفائڈ آؤٹ پٹ اگر اس طرح سے تھی تو ریپلز کم کر کے ہم نے پہلے ہاف سائیکل میں اس کو چارج کیا، اس کے بعد ڈسچارج آہستہ آہستہ ہوتا رہا، پھر کچھ چارج کیا، پھر اس کے بعد ڈسچارج ہوتا رہا. اس طریقے سے ہم اس کی ریپلز کو کم کر دیتے ہیں. ریپل وولٹیج کیا ہوتی ہے اصل میں کہ جو کیپیسٹر وولٹیج کے اندر جو ویریشنز ہوتی ہیں چارجنگ اور ڈسچارجنگ کی وجہ سے، دیز آر کالڈ ریپل، اور یہ بھی انڈیزائریبل ہوتی ہیں لیکن دیز آر ایون بیٹر دین پلسیٹنگ. یہ جو ڈاٹڈ ہے یہ پلسیٹنگ ڈی سی ہے، تو پلسیٹنگ ڈی سی کے مقابلے میں یہ ریپل جو ہے نا وہ اچھی ہے نسبتاً ہموار. اس کے بعد ہم ریگولیٹر یوز کر کے اس کو ہم مزید کم کرتے ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ریپلز کو بھی کم سے کم رکھا جائے، تو اسمالر دا ریپل دا بیٹر دا فلٹرنگ ایکشن. یہ والا اچھا فلٹر ہے اور یہ والا فلٹر اس کے مقابلے میں ذرا کم فلٹرنگ کر رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ہاف ویو اور فل ویو ریکٹیفائر کی آؤٹ پٹ کو اگر سیم فلٹر سے فلٹر کیا جائے تو کیا ایفیکٹ پڑتا ہے. دس از ہاف آؤٹ پٹ آف دا ہاف ویو ریکٹیفائر اینڈ دس از آؤٹ پٹ آف دا فل ویو. تو ہاف ویو ریکٹیفائر کا کمپلیٹ سائیکل یہ ہے، اس کے بعد وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، جبکہ اس کا کمپلیٹ سائیکل یہ ہے کیونکہ اس کے بعد وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو جب بھی ریپیٹ ہونے لگتا ہے تو ہم کہتے ہیں سائیکل چینج ہو گیا. ہاف ویو ریکٹیفائر کے دوران اس سائیکل میں یہاں تک چارج ہوتا ہے کیپیسٹر، اس کے بعد وہ ڈسچارج ہو رہا ہے، ڈسچارج ہو رہا ہے، ڈسچارج ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے بعد اگلی پلس آ جاتی ہے. اگلی پلس جیسے ہی آتی ہے تو اس پوائنٹ کے بعد ان پٹ وولٹیج جب کیپیسٹر کی وولٹیج سے بڑھ جاتی ہے تو پھر فارورڈ بائس ہو کے کیپیسٹر کو چارج کرنے لگتا ہے. یہاں تک کیپیسٹر کو چارج کرتا ہے، یہاں سے کیپیسٹر فل چارج ہو گیا. اب ڈائیوڈ ریورس بائس ہو گیا اور کیپیسٹر نے اپنے چارج کو آہستہ آہستہ ڈسچارج کرنا شروع کیا. اس کے مقابلے میں ان پٹ وولٹیج بہت تیزی کے ساتھ کم ہوئی، یہاں پہ کانسٹنٹ رہی ہے، پھر ان پٹ وولٹیج بڑھ رہی ہے. لیکن جب تک ان پٹ وولٹیج وی سی سے کم ہے ڈائیوڈ ریورس بائس ہے، لیکن جیسے ہی ان پٹ وولٹیج وی سی سے دس از وی سی سے بڑھ گیا تو ڈائیوڈ جو ہے پھر سے فارورڈ بائس ہو گیا، اس نے کیپیسٹر کو چارج کیا اینڈ سو آن. تو یہ ایک پورا سائیکل مسلسل چل رہا ہے. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ چارج اگلے چارج ہونے تک کافی زیادہ ڈسچارج ہو جاتا ہے کیپیسٹر. تو جتنا زیادہ وہ ڈسچارج ہوتا ہے اتنی زیادہ اس کے اندر فلکچویشن آ جاتی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں فل ویو ریکٹیفائر کی آؤٹ پٹ ایک دفعہ چارج ہوا
اور پھر ابھی تھوڑا سا ہی ڈسچارج ہوا تھا کہ اگلی انپٹ اس کے پاس آ گئی، پھر اس نے اس کو پھر سے چارج کر دیا، اور پھر اس طریقے سے اس کی جو فلیکچویشنز ہیں، ریپلز ہیں، وہ بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ کیپیسٹر ابھی تھوڑا سا ہی ڈسچارج ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگلی پلس آ کے اسے دوبارہ سے چارج کر دیتی ہے، تو اس کے اندر اس ریپل فیکٹر کو کم رکھتی ہے، یعنی فل ویو ریکٹیفائر کی فریکوینسی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ریپل فیکٹر بھی کم ہوتا ہے۔ دس از دا انڈیکیشن آف دا افیکٹونیس آف دا فلٹر، ریپل فیکٹر۔ اور اس کو ہم کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ جو ریپل وولٹیج ہے اس کی پیک ٹو پیک ویلیو، یو کین سی دس از دا وی آر پیک ٹو پیک، یعنی یہ آؤٹ پٹ وولٹیج جو تھی، جو فلٹر ہو چکی ہے، اس کے بعد جو وولٹیج آ رہی تھی اس کا پیک ٹو پیک نکالنا، دس از پازیٹیو پیک، دس از نیگیٹو۔ ہائر پیک اور لوور پیک اس کے درمیان جو وولٹیج ہے، دس از کالڈ وی آر پیک ٹو پیک، اینڈ دس از دا ڈی سی ویلیو، ڈی سی اور دا ایوریج ویلیو آف ریپل وولٹیج۔ تو ریپل وولٹیج کی جو ایوریج ویلیو ہے، دس از پی ڈی سی۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، پیک ٹو پیک ریپل وولٹیج اور ایوریج ڈی سی وولٹیج کا جو ریشو لیا جائے گا اس سے اسمال آر سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے، اینڈ دس از کالڈ ریپل فیکٹر۔ تو جتنا ہم یہ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ریپل فیکٹر جتنا کم ہوگا اتنا ہی فلٹر اچھا ہوگا۔ اب ایک ایگزامپل لیتے ہیں ہم، ریپل فیکٹر آف فارورڈ بائیسیکٹر۔ اچھا، ریپل فیکٹر کو جو ہے نا وہ ہم ایکویشن میں دیکھیں گے کہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس کو کم کر سکتے ہیں اگر ہم آر سی ٹائم کانسٹنٹ کم کر دیں، اور آر سی ٹائم کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے، ہم دوبارہ سے اس فگر کی طرف آتے ہیں۔ سو اس فگر کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک رجسٹر لگا ہوا ہے، لوڈ، اور ایک کیپیسٹر ہے، ان دونوں کے پروڈکٹ کو وی کال اٹ آر سی ٹائم کانسٹنٹ، دس از کالڈ آر سی ٹائم کانسٹنٹ۔ تو یہ ٹائم کانسٹنٹ جتنا زیادہ ہوگا، اٹ ڈٹرمنز دا ڈسچارج ریٹ آف اے کیپیسٹر۔ ہم چاہتے ہیں کہ کیپیسٹر آہستہ آہستہ ڈسچارج ہو، تو جتنا سلولی چارج ہوگا، ڈسچارج ہوگا، اتنا ہی جو ہے نا اس کے اندر ریپل فیکٹر کم ہوگا۔ اب دیکھیں، اگر یہ کیپیسٹر جلدی سے ڈسچارج ہو جائے گا تو نیچے گرے گا، اور پھر دوبارہ آ جائے گا تو ریپل زیادہ ہوگا، لیکن اگر یہی کیپیسٹر آہستہ آہستہ ڈسچارج ہو اس طریقے سے تو اس کے اندر ریپلز بہت کم آئیں گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا ڈسچارج جو ریٹ ہے اس کو کم رکھا جائے۔ اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آر سی، اس کا جو پروڈکٹ بنتا ہے اس رجسٹر اور اس کیپیسٹر کا، اس کو ہم بڑا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو یا تو آپ آر کو بڑا کر لیں، یا سی کو بڑا کر لیں، یا ان دونوں کے پروڈکٹ کو بڑا کر لیں، اس کو بھی بڑا رکھیں، اس کو بھی بڑا رکھیں، اس کا ٹائم کانسٹنٹ بڑا ہو جائے گا، اس کی وجہ سے ڈسچارج ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ریپل فیکٹر کافی امپروو ہوتا ہے۔ تو یہی بات اس ایکویشن سے بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ یہ ایک فل ویو ریکٹیفائر سرکٹ کی جو ریپل فیکٹر کی ویلیوز ہیں، یہ وی آر پیک ٹو پیک ڈیوائڈیڈ بائی وی ڈی سی۔ تو آپ اس کو جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ریپل فیکٹر زیادہ ہوگا، اور جتنا کم رکھیں گے ریپل فیکٹر بھی اتنا ہی کم ہوگا۔ تو اس کو کم رکھنے کے لیے، بیکاز آر از اکول ٹو وی آر پیک ٹو پیک ڈیوائڈیڈ بائی وی ڈی سی، تو آپ نے اس کو کم رکھنا ہے ریپل فیکٹر کو، تو اس ویلیو کو کم رکھیں۔ اس کو کم رکھنا چاہتے ہیں تو یہ جو ڈینومینیٹر کی ویلیو اس کو بڑھا دیں، اور دس از کالڈ ٹائم کانسٹنٹ، آر ایل ٹائم کانسٹنٹ۔ آر کو بڑھا دیں، سی کو بڑھا دیں، یا فریکوینسی کو بڑھا دیں۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ فل ویو ریکٹیفائر کی فریکوینسی چونکہ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کا ریپل فیکٹر بھی کم ہوتا ہے۔ تو آپ آر اور سی کو بڑھانے سے اس کی ویلیوز کو کم کر سکتے ہیں۔ ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ان پٹ کے اندر 120 وولٹ آر ایم ایس ہے، یا آپ کہہ لیں جو اے سی وولٹیج ہمیں مل رہی ہے 60 ہرٹز کی، اور 10:1 یعنی 0.1 اس کے جو وہ ہے ٹرنز ریشو 0.1 ہے، اور ہم نے کیا ڈیٹرمن کرنا ہے، ریپل فیکٹر۔ سو واٹ وی نیڈ از، ہمارے پاس پرائمری وولٹیج، جو پرائمری پیک وولٹیج ہے وہ کیا آئے گی، چونکہ ہم نے پیک ٹو پیک نکالنا ہوتا ہے، اس لیے وی نیڈ پیک ویلیو، اور ہمیں کیا گیون ہے، آر ایم ایس ویلیو۔ آر ایم ایس اور پیک کے درمیان ریلیشن شپ از گیون بائی دس ایکویشن۔ سو آر ایم ایس کی ویلیو 120 ٹائمز 1.414 از 120۔ سو ہمارے پاس پرائمری کی جو پیک ویلیو 170 ہے، 120 از دا آر ایم ایس ویلیو، روٹ مین اسکوئر ویلیو۔ تو یہی اس ٹرنز ریشو کے بعد سیکنڈری
پیک ویلیو کیا ہو جائے گی؟ دس از اکول ٹو 0.1 ٹائمز 170 از 17 وولٹ. So this is the peak secondary voltage. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ فلٹر سے پہلے جو ریکٹیفائر وولٹیج ہے وہ کتنا ہے. یعنی یہاں پہ پیک ویلیو آ رہی تھی 17 وولٹ فلٹر سے پہلے. اب دیکھیں فلٹر کے دوران دو ڈائیوڈ میں سے گزرتا ہے، دو فارورڈ بائس ڈائیوڈ میں سے گزرتا ہے. تو 1.4 ہم نے مائنس کیا تو 17 minus 1.4 is 15.6 is the voltage over here before the filtration. اس کے بعد جب فلٹر ہوا تو اس کے اندر کچھ ریپلز آئے. اب اس ریپلز کو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. فل ویو ریکٹیفائر کی فریکوینسی 120 ہرٹز ہوتی ہے اور لوڈ جو ہے وہ 220 اوم کا لگا ہوا ہے اور کیپیسٹنس از 1000 مائکرو فیرڈ. اینڈ وی پی ریکٹیفائر یعنی ریکٹیفائڈ انفلٹرڈ جو وولٹیج تھی اس کی پیک ویلیو کیا تھی؟ 1.6 جو بھی ہم کیلکولیٹ کر چکے ہیں. ساری ویلیوز کو ہم یہاں پٹ کریں تو ہمارے پاس جو پیک ٹو پیک ویلیو آ رہی ہے وہ 0.591 ہے. اسی طرح ڈی سی ویلیو کا جو فارمولا تھا اس کے اندر ہم نے ساری ویلیوز پٹ ڈاؤن کی تو وی گاٹ 15.3 وولٹ. اب ان دونوں کا ہم نے ریشو لیا تو ہمارے پاس 0.039 آ گیا. دس از اے ریشو، اس لیے اس کا کوئی یونٹ نہیں ہے. اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کریں تو پرسنٹ ریپل از 3.9 یعنی بہت تھوڑا سا ریپلس ہے. 3.9% ریپلس موجود ہے جو کہ اچھی فلٹریشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایک اور چھوٹا سا پرابلم جو کیپیسٹر ان پٹ فلٹرز کے اندر ہوتا ہے، چونکہ ایک ہی کیپیسٹر اس کے اندر لگا ہے، بالکل سمپل سا فلٹر ہے. وہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب ہم فلٹریشن ریکٹیفیکیشن سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ہم اس کو ان پٹ وولٹیج دیتے ہیں تو اس ان پٹ وولٹیج کی وجہ سے ٹرانسفارمر میں سے ہوتا ہوا کرنٹ یہاں پر پہنچتا ہے، یہاں سے ریکٹیفائی ہو جاتا ہے. تو بالکل انیشیلی جب ہم سٹارٹ لیتے ہیں تو اس وقت یہ کیپیسٹر جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے، فلی ڈسچارج ہوتا ہے اور بالکل شارٹ سرکٹ کی طرح کام کرتا ہے. تو اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے میکسیمم کرنٹ جو ہے وہ، اگر ہم کنونشنل کرنٹ کی بات کریں تو وہ اس میں سے گزرتا ہوا گراؤنڈ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ کرنٹ یہاں پر گزرنے کی وجہ سے یہ ڈائیوڈ جو ہے نا ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے ہم اس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے، سرج کرنٹ کو ہم کنٹرول میں رکھنے کے لیے یہاں پر ایک فیوز لگاتے ہیں تاکہ، اور یہ ورس کیس تب آتا ہے جب یہاں پر پیک ویلیو آ رہی ہوتی ہے. ہم نے آن کیا اور اس وقت پیک ویلیو بھی آ رہی تھی تو فوراً سے یہاں سے شارٹ سرکٹ کا سارا کرنٹ پاس ہو گیا جس کی وجہ سے اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے. تو ہم آؤٹ پٹ پاور سے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں اور اگر آؤٹ پٹ پاور، چونکہ ٹرانسفارمر میں آؤٹ پٹ پاور اور ان پٹ پاور برابر ہوتی ہیں تو چونکہ ہم نے فیوز یہاں پر لگانا ہے تو ہم نے یہاں کا کرنٹ ڈٹرمن کرنا ہے. سو پی ان از اکول ٹو پی آؤٹ ون سیم تھنگ. تو اگر ہم یہاں پر کیلکولیشن کر لیں پی از اکول ٹو وی آئی. if V is 120 volt RMS تو I primary is this one. تو جتنی بھی پاور ریٹنگ کا ٹرانسفارمر ہے ڈیوائڈ کریں اس کو وولٹیج سے، اس کرنٹ آ جائے گا. اور فیوز جو ہے ہم نے اس پرائمری وولٹیج سے 20% لارجر کا لگانا ہے تاکہ اس کو ڈیمیج نہ کرے. So fuse rating should be 20% larger than the calculated value of primary current. تو اس طریقے سے یہ فیوز جو ہے وہ ان پٹ سرج کرنٹ کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے.